बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जब मुदाखलतों का दौर था तो हक और सच की बात करने वाले लोगों को निकाल दिया जाता था। उसकी एक ताज़ा मिसाल जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने हक और सच की बात की, उनको मुदाखलत के ज़रिए निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जो आज चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, एक वक्त में उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला हक और सच के ऊपर मबनी था। हर पाकिस्तानी चाहता था कि उस केस का फ़ैसला हो, हर सिटीज़न इस मुल्क का हर शहरी चाहता था कि वो फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट मंजर आम पर आए। हक और सच की बात करने वाले जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, उसको निकालना मंजिल मकसूद था। उसमें कुछ लोग कामयाब नहीं हुए, उनको मुँह की खाना पड़ी और उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के ही जो उस वक्त के जो जज थे, वो जज की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो 10 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह थे, वो चाहते थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बतौर जज फारग कर दिया जाए और वो उस खेल का हिस्सा थे, वो उस खेल का मरकज़ी किरदार थे। और उनके साथ जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गुलजार, चूँकि वो टारगेटेड था ना, सारा टारगेटेड ऑपरेशन था कि आसफ सईद खोसा से पहले वो साकब निसार, आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, फिर उमर अता बंदयाल, ये जो 4 जज थे, ये तो ऑलरेडी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ थे। तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला था वो 2017 में दिया था, 2019 में दिया था। 2019 में फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस का फ़ैसला दिया था। और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या हुआ, सबको पता है क्या हुआ। उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आ गया, झूठा और जाली रेफरेंस, उसको बुनियाद बनाया गया। और उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम साहब, उन्होंने कहा कि जी सदर मुमलिकत को हम ये रेफरेंस भेज रहे हैं। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो कहते हैं मैं लाइलम था, मुझे नहीं था पता, मेरी नाक के नीचे ये काम हुआ लेकिन मुझे नहीं था पता क्या हो रहा है। तो सर, पाकिस्तान में हक और सच की बात करने वालों को हमेशा दीवार से लगाया गया। मुदाखलतों का जो दौर था वो अरूज पर था और जो हमारे पाकिस्तान में होता रहा वो सबको पता है। अदलिया पर दबाव था तो भुट्टो को फांसी हुई, अदलिया पर दबाव था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे नेशनल लीडर को, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उनको फांसी हुई, उनको तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। और जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद इस बात का इतराफ़ किया। सीनियर एंकर पर्सन जो हमारे उस्ताद मोहतरम है इफ्तिखार अहमद, जो सीनियर साफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम जवाबदेह में जब वो जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम करते थे, होस्ट करते थे एज एंकर, तो उनके प्रोग्राम में जवाब देते हुए कहा कि अदलिया पर दबाव था तो भुट्टो को फांसी हुई। जस्टिस नसीम हसन शाह जो है वो सुसर थे जस्टिस आसफ सईद खोसा के, जो जस्टिस आसफ सईद खोसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अदलिया पर दबाव था तो यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे वज़ीर आज़म को फारग कर दिया गया स्विस हुकाम को लेटर ना लिखने की बुनियाद पर। और बुनियाद ये बनाया गया कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी ने स्विस हुकाम को लेटर नहीं लिखा, अदलिया की तौहीन की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लिया, उसको फारग कर दिया। अदलिया पर दबाव था तो पनामा में से अकामा निकला, अदलिया पर दबाव था तो नवाज शरीफ को फारग कर दिया, वज़ारत उज़्मा से उसको पकड़कर साइड लाइन कर दिया। और यहाँ पर पाकिस्तान में वज़राए आज़म का, सिविलियंस का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। आते हैं जी, कम टू द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजिस के ख़त के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऑनरेबल और मोस्ट सीनियर जज हैं, वो जब इस केस के दौरान कुछ रिमार्क्स दे रहे थे तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान को मुखातिब करते हुए कहा कि मंसूर साहब, आप उस मुलाकात में शामिल थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुई थी। एग्जेक्टिव की मुलाकात हुई थी जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और उसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे। तो उस मुलाकात के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एग्जेक्टिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि जी जो 6 जजिस का जो ख़त है वो खिलाफ है, वो आइन और कानून के खिलाफ है। उसके ऊपर आप इस तरह से बोलना शुरू हो गए और आपने कहा कि जी 6 जजेस ने ख़त लिखकर अपने कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा बताएं इसमें क्या मिसकॉन्डक्ट है,
تو اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان صاحب بولے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر وہ بولے، پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رک جائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے اوپر ججز نے کافی خیر ریمارکس دیے، اور ایک طرف تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جسٹس بابر ستار صاحب کا بھی معاملہ اٹھایا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر آج کل تنقید ہو رہی ہے کہ جی وہ انہوں نے گرین کارڈ رکھا ہے، وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور وہ ایک جج کو سوشل میڈیا پر بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جسٹس بابر ستار ہوں یا کوئی بھی جج ہو، جج کی انٹیگریٹی کے اوپر بلا وجہ سوال اٹھانا یا اس کے اوپر انگلی اٹھانا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چارج شیٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو پھر آپ مناسب پلیٹ فارم کا جو ہے وہ آپ اس کا استعمال کریں، آپ عدالت عظمیٰ میں جائیں، آپ سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کریں اور وہاں پر جا کر اپنے تحفظات سے متعلق عدالت کو آگاہ کریں، بات ختم۔ لیکن یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔ دو حال ہیں سر، جو آج بات کر رہے ہیں کہ جو ججز کو لیٹر لکھا گیا، ججز کو خط موصول ہوا، یہ بہت اچھا ہوتا کہ جو پرویز مشرف صاحب جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے، سابق جرنیل تھے، جب ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ریکنسیلیشن، مفاہمت کا راستہ اپنایا، ایک میثاق جمہوریت کیا، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پرویز مشرف کا اقتدار سے راستہ صاف کیا جائے۔ جو وہ اقتدار پر جان پوچھ کر قابض ہوئے تھے، 2 نمبر طریقے سے قابض ہوئے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے نواز شریف کی 2/3 اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد وہ اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اور جب وہ اقتدار پر آئے تو وہ کس طریقے سے آئے؟ وہ غیر قانونی طریقے سے آئے۔ پرویز مشرف صاحب نے جو ایمرجنسی لگائی تھی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ افتخار محمد چودھری کو جو انہوں نے گھر بھیجا تھا، اس پر عدلیہ بحالی تحریک چلی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ نواز شریف عدلیہ بحالی تحریک کے ایک سرکردہ رہنما سمجھے جا رہے تھے، اور انہوں نے عدلیہ کو بحال کروانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی اور ہر طرح سے انہوں نے اپنی جان لگائی، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ پرویز مشرف کا راستہ جو صاف ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہوتے ہماری دال نہیں گلنی، اور یہ تب ہوا جب جو جنرل شجاع پاشا DGISI ہوا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے تو جنرل شجاع پاشا جو DGISI تھے وہ کئی جگہوں پر بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ 2011 میں عمران خان جیسے کٹ پتلیوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس پیچھے کوئی متبادل نہیں تھا، عمران خان کو لانے کا مقصد دراصل اس لیے سر وہ خواب اس لیے شرمندہ تعبیر ہوا کہ پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہوتے تو ہماری دال نہیں گلنی۔ تو اس لیے گیلانی صاحب جو ہیں ان کی حکومت میں جو اس وقت کے DGISI تھے، جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا، جنہوں نے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو لانچ کیا تھا، انہوں نے مختلف جگہوں پر بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں کہ عمران خان ان لے ہی مقصد تھی۔ ٹھیک ہے، تو سر اگر اس ٹائم نتھ ڈالی ہوتی نا ججز نے، آنریبل ججز نے پرویز مشرف جیسے جرنیلوں کو، اور پکڑ کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق عبرتناک سزا دی ہوتی تو آج ملک اس حال میں نہ ہوتا۔ آج کوئی یہ بات نہ کہہ رہا ہوتا کہ جی یہ دیکھیں جی ہمارے جو آنریبل ججز ان کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں۔ اب آنریبل ججز اپنے لیٹر کے اندر اپنا جو خط انہوں نے لکھا جوڈیشل کونسل کو، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی ISI اور IB اس کے پیچھے، انہوں نے لکھا ISI اور IB اس کے پیچھے۔ مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو سینئر اینکر پرسن منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو فون ٹیپ ہوتے ہیں وہ ISI اور IB کرتی ہے۔ وہ بات انہوں نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا، اور سر مجھے حیرانگی ہے ویسے عمران خان صاحب کے اس موقف کے اوپر کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا باتیں کرتے تھے اور آج وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بالکل اسے نفی، بالکل اسے الٹ کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی میں نے چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے، یا تو فوج کے پاس 2 حل ہیں،
یا تو فوج سابق جرنیلوں سے اظہار لاتعلقی کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ جی ہم ان سے اظہار لاتعلقی کرتے ہیں اور ان کو قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزا سنا دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ میثاق جمہوریت جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے مطابق اس بات کا اعادہ کر لیا جائے کہ جس نے غلط کام کیا وہ اپنے آ کر جرائم کا اعتراف کرے، قوم کے سامنے آ کر معافی مانگے اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ جرنیلی سوچ جو ہے وہ کیا ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دو پھر اس کے حل بچتے ہیں ہم تجزیہ نگاروں کے مطابق۔ یا تو یہ ہے کہ جی آئے سامنے آ کر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر بات کریں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے غلط کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے جو کیا آج تک ہم اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ فوج یہ کام کرے کہ جو سابق جرنیل جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک اس نہج تک پہنچایا ان سے متعلق آ کر اظہار لاتعلقی کر دے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر سزا سنا دی جائے۔ دو معاملات ہیں، دونوں میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے۔ اب میں نے آپ سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ جی جو وہاں پر سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، آنریبل جو 6 ججز ہیں، جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے اوپر اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اس میں بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ طے کر لیں کہ کسی طاقت ایجنسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے، ہم کسی صورت عدلیہ میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں گے، اگر مداخلت نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ سماعت 6 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لوئر جوڈیشری کے بازو کے صدور ججز کے چیمبرز میں بیٹھتے ہیں، کیا یہ مداخلت نہیں؟ جب ہم مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے۔ کہ ایک سپریم کورٹ کا جی کیس تھا، اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ پیناما کا کیس تھا، اور پیناما کے کیس میں 5 رکنی لارجر بینچ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں اس وقت اس کیس کو ہیڈ کر رہا تھا، اس نے نواز شریف کو بطور وزیراعظم تاحیات نااہل قرار دے دیا، اور وہ 5 رکنی بینچ نے ایک بڑا ہی بھونڈا قسم کا فیصلہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو شاید آئین اور قانون میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنا دی، حالانکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا کر، اور پھر بعد میں نیب کو کہا کہ جی نیب کے اوپر ہم جسٹس اعجاز الحسن کو بطور مانیٹرنگ جج مقرر کریں۔ بھائی اعجاز الحسن صاحب کو جو مانیٹرنگ جج مقرر کیا یہ کس آئین اور قانون کے تحت کیا؟ ایک جج نیب کے اوپر مانیٹرنگ جج نہیں لگ سکتا۔ نیب احتساب کا ادارہ ہے، سپریم کورٹ احتساب کا فورم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ خود سے ٹرائل کورٹ بن جائے تو اس کے اوپر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ کو اگر خود شوق ہے ٹرائل کورٹ بننے کا تو سر پھر کر لیں ٹرائل سیاست دانوں کا، اس کا بھی ٹرائل کر کے آپ نے دیکھ لیا، تاحیات نااہلی بھی ختم ہو گئی، حصے میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب ہم مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے، اور پھر انہوں نے کہا جب ایجنسیز پر مشتمل جی آئی ٹی بناتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا جب ایجنسیز پر مشتمل جی آئی ٹی بناتے ہیں، جب آئی بی کے، ایف آئی اے کے، سی آئی اے کے، اس طرح کی جو ایجنسیز ہیں ان کے جو لوگوں کو ہم شامل کرتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس بینچ کے 2 ممبران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ ججز کو چھوڑیں، ہم نے نوٹس لیا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میرے خیال سے جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اسے سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جسٹس سطر منلہ نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہا، کسی نے مداخلت نہیں کی۔ جسٹس سطر منلہ نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو ذمہ دار وزیراعظم اور کابینہ ہے، ہمیں اپنی آرمڈ فورسز کی ساکھ بھی برقرار رکھنی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں گے، پارلیمنٹ کا شکر گزار ہوں جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 184(3) کے تحت کیس لگایا گیا، کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ دستیاب ججز کیس سنیں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کیس سننے سے معذرت کی اور وجوہات بھی دی، میں نے کہا تھا کہ شاید فل کورٹ کیس سنیں، 2 ججز دستیاب نہیں تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی مداخلت کی بات کر رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے مطلب لاہور ہائی کورٹ نے مداخلت کو اوپن سیکرٹ کہا۔ چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا، حکم نامے میں کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مددگار ہوگا کہ اگر بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز ایک ساتھ جواب لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ نکات کے ساتھ ساتھ غیر متفقہ نکات الگ سے فائل کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ متفقہ نکات کے ساتھ ساتھ غیر متفقہ نکات الگ سے فائل کیے جا سکتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جو بھی بار ایسوسیشنز جواب جمع کروانا چاہتی ہیں وہ کریں. سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی. اب یہ تھی اس کیس کی جو ہیئرنگ، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں بہت سی اور بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں لیکن جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کیس میں ہوگا کیا دیکھیں. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اور پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کر دیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جو 2 بڑے انٹیگریٹی والے لائرز کھڑے ہوئے تھے، حامد خان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بینچ کی تشکیل 9 کے اوپر، بینچ بنا میں تو اس کو قبول کرتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس پر فل کوڈ بنا دیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی جب فل کوڈ بنانا تھا تو اس وقت اتنے ججز دستیاب نہیں تھے. جسٹس یحییٰ افریدی نے کیس سننے سے معذرت کر لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے 6 رکنی لارجر بینچ بنایا، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے تو پوچھا تھا کہ بھائی کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، جس جج کے اوپر آپ کو اعتراض ہے آپ بتا دیں. جس جج کے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں وہ جج جس کے اوپر بھائی انگلی اٹھائی جائے گی وہ خود کو بینچ سے لدا کر لے گا. ان ججز کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو یہ تھی جی اس کیس کی سماعت، اس کیس کی ہیئرنگ. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اب یہ چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر چلنا پڑے گا کہ جہاں پر ہم غلط ہیں وہاں پر ہم اگلے کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر ہم نے خود اپنے کردار سے سبق نہیں سیکھنا، اگر ہم نے خود اپنے جو ہے اعمال سے سبق نہیں سیکھنا تو پھر ہم اگلے کو 10,000 دفعہ بھی بلیم کریں، اگلے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات صرف اتنی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو ہوا اس پاکستان کے ساتھ اس میں سب برابر کے شریک ہیں. کسی ایک کو ہم جو ہے وہ ملزم نہیں کہہ سکتے، کسی ایک کو ہم مجرم نہیں کہہ سکتے. ہم خود بھی اپنے اعمال کے اور اپنے کردار کے جواب دیں ہیں اور ہم خود بھی غلط ہیں. سب سے پہلے انسان کو خود کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، پھر اگلے کو بات کرنی چاہیے. تو سر جو ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس نے اور جو ان کے فاضل ججز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس میں تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے. اس میں جلد بازی نہیں ہوگی، کسی کی جو ہے وہ شہرت کو نقصان نہیں پہنچے گا، کسی کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی آئی بی نے ایف آئی اے آئی بی کو اور پی ٹی اے کو جو انہوں نے جی 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا جسٹس بابر ستار نے، اس کے اوپر میں نیکسٹ ولاگ میں بات کروں گا. لیکن جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو جی دیکھو جی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ججز کو جی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ججز کو جی دیکھو خطوط مل رہے ہیں، پاؤڈر والے خطوط مل رہے ہیں، اینتھرکس پاؤڈر والے خطوط مل رہے ہیں، تو وہ اس وقت جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی باتوں کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے تھے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسی ٹائم اعتراف کر دیا تھا کہ مریم اور نواز شریف کو سزائیں دلوانے کے لیے اس وقت جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ جی 2 سزائیں. جنرل فیض حمید کہہ رہے تھے 2 سزائیں. تو جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بقول اس وقت اگر فیض حمید یہ کر رہے تھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی مطابق بات کر رہا ہوں، اگر وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا مطلب کہ منافقت کا پھر دورہ میں آ رہا ہے کہ ان کی دفعہ ہو وہ غلط ہے، اب کی دفعہ ہو وہ ٹھیک ہے. تو سر پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر لیں کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو پھر دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، ایک سائڈ سے نہیں ہوتی. تو اگر ہم نے ایک ہی سائڈ پر رکھ کے، ایک ہی سائڈ کے پیمانے کو رکھ کے اسی کو جانچ پڑتال کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ فیصلہ تو نہیں ہوگا، یک طرفہ فیصلہ تو نہیں کوئی قبول کرے گا کہ آپ 3 رکنی بینچ بنا دیں عمر عطا بندیال صاحب کی طرح اور پھر سارے بولتے رہیں، ججز بولیں، بار ایسوسیشنز بولیں، بار کونسل بولے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سب لوگ کہیں اور پھر بندیال صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر کہیں کہ جی نہیں میرا قانون میری مرضی، میری ساس میری مرضی، میری بیٹی میری مرضی ہے. تو پاکستان کے قانون کو اگر اس طرح سے اپنے ہاتھ کی رکھیل بنانا ہے تو سر اس کو تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. وہ دور گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور عدل انصاف کا دور ہے. عدل و انصاف لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، انصاف لوگوں کی دہلیز تک جائے گا اور
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس بات کا عزم کر چکے ہیں, اعادہ کر چکے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ادارے میں سے غلط کام کرے گا ہم اس کو اٹھا کر باہر کر دیں گے. جسٹس مظاہر نقوی کو کر دیا نا باہر. کیوں کیا؟ کہ بھائی جس بندے نے اپنے ایسٹس کا, اپنے اثاثوں کا جواب نہیں دیا, اس بندے کا عدالت میں رہنا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک بندے نے پراپرٹیز بنائی ہیں, انلیگل پراپرٹیز بنائی ہیں, اس کے پاس ثبوت نہیں ہے, ایسٹس کا اپنے ایسٹس کا وہ جواب نہیں دے سکا وہ شخص. اور جو سینٹ جانس پارک فورٹریس والی سائٹ پہ جو انہوں نے اتنا بڑا عظیم الشان محل بنایا ہوا ہے, اس کا تو وہ جواب ہی نہیں دے سکے. قانون کے مطابق تو وہ جواب دیں ہیں, چاہے وہ جج ہے چاہے وہ جرنیل ہے, قانون کے مطابق ہر شخص جواب دے. کٹہرے میں کھڑا ہر شخص نہیں ہونا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا قانون جرنیل اور ججوں سے ان کے احتساب سے بالا تر ہے تو سر پھر سارے کھڑے ہو کر سب جواب دیں گے. بات کسی ایک پر نہیں رکنی, سب پر آ کر رکنی ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.